अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिब मतलन मा बऊज़तन फ़मा फ़ौक़हा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। ग़ौस आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ऐ खुदा जू खुदा बीनो खुदा दा मददे। ग़ौस आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बाबरकत बाअज़मत सरापा रहमत बारगाह में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। तमाम नाज़रीन, सामईन और वर्ल्ड ऑफ अहल सुन्ना पर जितने भी हमारे अहबाब हैं, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और जिन हज़रात ने सलाम किया है, मैं सबके सलाम का जवाब देते हुए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू कहना चाहता हूँ। हमारे इस सेशन में आज कुरान मजीद बुरहान रशीद में जिन चीज़ों का ज़िक्र है उस पर इख्तसार के साथ गुफ्तगू करते हुए जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, सूरह बकरा की आयत मुबारका है, उसकी रोशनी में कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा और उसको फ़ी ज़माना या करंट इश्यूज़ के साथ हम रिलेट करने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह जल्ल व अला ने कुरान मजीद में 5 किस्म की आयतें नाजिल फरमाई हैं। सबसे पहले कुरान मजीद में जिससे डिस्कशन की जाती है और जो रिवील्ड है, जो वर्सेस, उसमें इल्मुल अहकाम है। सबसे पहले शरीयत के अहकाम बयान किए, यानी हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, मकरूह क्या है, मुस्तहब वग़ैरह। और दूसरी किस्म के अहकाम और जिससे कुरान मजीद में डिस्कशन की गई है वो है इल्म मुबाहसा, जिसको हम डिबेट भी कहते हैं, इल्म मुनाजरा भी कहते हैं। उस वक्त जो है रूए ज़मीन पर 4 किस्म के फ़िरक़े जब अल्लाह जल्ल व अला ने कुरान मजीद अपने हबीब पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, तो मुशरिकीन, यहूद, नसारा और मुनाफिकीन, ये मशहूर गुमराह फ़िरक़े थे। उनके साथ आर्ग्यूमेंट और डिबेट कुरान मजीद में और उनको चैलेंज वगैरह किया गया। उस इल्म को और उन आयात को जो इस तरीक़े के मामला से डील करती हैं, डिबेट वाली चीज़ों से, उसको इल्म मुखासमा कहते हैं। और तीसरी किस्म जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का तज़किरा किया, अपनी नेमतें याद दिलाई, जिसको तज़कीर बि आलाइल्लाह कहते हैं। और चौथी किस्म तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अय्याम याद दिलाए लोगों को, उसका तज़किरा फरमाया। और 5वीं किस्म जो है वो
تذکیر بالموت، موت کا ذکر، اور ما بعد الموت، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی یاد دلائی اور آخرت کی یاد دلائی، موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس کی یاد دلائی۔ یہ 5 قسم کے احکام۔ آج ہم جس آیت کریمہ کی تفسیر کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں دوسری قسم کی جو آیتیں ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں سب کی ایک ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا، بس اختصار کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ احکام کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ڈوز اور ڈونٹس۔ ڈوز جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کتب علیکم الصیام، یہ احکامات ہیں۔ احکامات کی 500 آیتیں ہیں جن سے احکامات قرآن مجید میں محدثین اور مجتہدین صحابہ نے مستنبط فرمائے ہیں، 500 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو آیاتیں ہیں وہ علم مناظرہ، مخاصمہ اور تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ اور موت ما بعد الموت کے احکامات سے متعلق ہیں اور اس کے ذکر سے متعلق ہیں۔ تو یہ احکام ہوئے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے مناظرہ۔ آج اس کی ہم ایگزامپل، ایک مثال تو میں آپ کو قرآن مجید کے 3 پارے سے پیش کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اللہ نے اس کو ذکر فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ وہ آرگیومنٹ کر رہا تھا، کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ آرگیومنٹ پیش کیا، یہ دلیل پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو اس نے 2 قیدیوں کو بلایا۔ ان میں سے ایک وہ تھا جسے موت کی سزا دی گئی، اور دوسرا وہ تھا جس کو رہائی کا پروانہ ملا تھا۔ تو اس نے جس کو رہائی کا پروانہ ملا تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جس کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا اس کو رہا کر دیا، کہا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو اس طریقے کی دلیل جو ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس نے جلانے اور مارنے کا مفہوم نہیں سمجھا، یہ انتہائی بیوقوف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بیوقوف تھا تبھی تو دعویٰ کیا تھا خدائی کا، تو کوئی بھی عقل مند آدمی خدائی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی طرف ڈباتا ہے۔ تو اب تیری اگر استطاعت اور طاقت ہے اور تو دعویٰ کرتا ہے خدائی کا، تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے بتا۔ تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہ وہ مبہوت ہو گیا، عاجز ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات نازل فرمائے، اور قرآن مجید جو اہل عرب کے سامنے ایک چیلنج بنا کر کے پیش کیا گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور اپنے سامنے ساری دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ عجم مینس گونگا، جو بول نہ سکے، ڈم، اور اپنے آپ کو وہ عرب کہتے تھے، ماہر سخن، اہل لسان، اہل زبان۔ ان کے سامنے قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ بھائی 10 صورتیں لے آؤ قرآن کی مثل، تو عاجز آ گئے۔ تو قرآن نے کہا کہ 1 صورت لے آؤ، چھوٹی صورت کی مثل کچھ لے آؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ جنہوں نے کچھ آیتیں اور صورتیں بنانے کی کوشش بھی کی تو وہ خود اتنے شرمندہ ہوئے کہ عام طور پر تو وہ ٹھیک ٹھاک کلام لکھ لیتے تھے، ان کے آپ جو ہے وہ اشعار دیکھ لیں، ان کا کلام دیکھ لیں، کلام عرب، ان کی شاعری دیکھ لیں، لیکن جب وہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بنانے کی کوشش کرتے تو ان کی ساری عقل جو ہے وہ چوپٹ ہو جاتی، ان کو سجائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کلام بنائے بھی تو وہ پیش نہیں کر سکے۔ ایسی جو روافظ ہیں، روافظ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ حسنین اور سورہ فاطمہ، سورہ علی وغیرہ بنائے، لیکن آج تک وہ کبھی پیش نہیں کر سکے کہ اللہ کے کلام کے سامنے دکھائی تو سی کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ تو 2 منٹ میں جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آشکارا ہو جائے گا کہ کلام معجز اور کلام اللہ میں اور انسان کے کلام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ کفار مکہ اور قریش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ گئے، اور قرآن مجید میں یہ تلاش کر رہے تھے، جب آیتیں اترتی تو خوب غور و فکر کرتے۔ ارے پوری دنیا نے بہت غور و فکر کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ قرآن کا چیلنج کل بھی
آج بھی اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جو ہے وہ رہے گا، لیکن اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایسا کلام جو فصاحت، بلاغت اور معانی، جس کے اندر جو مفاہیم ہے اور جو جامعیت ہے، ایسا کلام پیش کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، تو جب یہ عاجز ہو گئے، تو جب قرآن مجید میں ان کے معبودان باطل اور کفار و مشرکین کو جو تشبیہ دی گئی، کہاوت بنا کے پیش کی گئی، مثل پیش کی گئی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو بت ہے جنہیں مشرک پوجتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ، کمثل العنکبوت، کہا کہ یہ مکڑی کی طرح ہے، تو مکڑی سے تشبیہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توریت اپنے پاس رکھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، انہیں گدھے سے تشبیہ دی۔ گدھے کے اوپر کتاب رکھنے سے گدھا عالم نہیں ہوتا، تو کہا کہ ان کے پاس کتاب ہے لیکن کتاب پر عمل نہیں کریں گے، کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو وہ عالم نہیں کہلائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میں جو صحیح صحیح احکامات ہیں، نبی آخر الزماں کی آنے کی خوشخبریاں ہیں، اگر آپ اس کو عمل کریں گے، اس پر اور لوگوں کو سچ بتائیں گے، تب جا کر کے تمہیں کتاب کا رکھنا جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ غرض کہ جب اس قسم کی جو کہاوت، مثل قرآن مجید میں اللہ جل وعلا نے پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کریں۔ کہا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مچھر، مکھی اور یہ مکڑی اور گدھے کی یہ کہاوتیں اور مثالیں پیش کرے گا؟ تو یہ ان کا آرگیومنٹ تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا شان نزول یہی بیان فرمایا کہ جب ان سے کچھ نہیں بن پڑا تو وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ایک مشہور کہاوت ہے کہ جب کچھ نہیں بن پڑا تو کہا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی بات کی ہے اور گدھے کی بات کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ ضرب المثل، مثال یعنی کہاوت پیش کرے مچھر کی یا اس سے نیچے۔ فاما الذین آمنوا، کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہاوت اور یہ مثال قرآن مجید نے پیش فرمائی۔ یہ اس کی حکمت ہے، اور اس کا جو ہے یہ کلام یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کو کون قبول کرتا ہے، کون قبول نہیں کرتا ہے۔ اب یہ ٹیسٹ ہو گیا ہے، تو جو ایمان والے ہیں انہوں نے قبول کر لیا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں تو وہ کہنے لگے کہ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثل سے، اس کہاوت سے اللہ نے کیا مراد لیا، کیا میننگ ہے؟ ہمیں تو یہ میننگ لیس لگ رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے، خاص طور پہ صاحب روح البیان اور صاحب تفسیر نعیمی، ان دونوں حضرات نے اور دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر جو لفظ حیا ہے، یہ اس ان اللہ لا یستحیی جو ہے وہ فعل مضارع کا صیغہ یہ حیا سے بنا ہے۔ جب کبھی بھی اس طریقے کے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس طریقے کے صیغے آتے ہیں کہ اللہ حیا فرماتا ہے، تو اللہ حیا کے حقیقی معنی سے اللہ پاک ہے، یعنی حیا کسی سے ڈر کر، شرمندگی کی وجہ سے یا کسی کی ناراضگی سے بچ کر کے کوئی کام جو ہے وہ نہ کرنا، اس کو حیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے جو غضب کرنا ہے، غضب یہ انسان کی کوالٹیز ہے، جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو حیا بھی آتی ہے، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، اس کو ناراضگی ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے نا رحمت کرنے کا دل چاہتا ہے، مہربانی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ دیز آر آل ہیومن کوالٹیز، دوز who have hearts in their bodies, those feel these kind of things۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس موقع پر ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس طرح کی کوئی بات آئے تو اس سے مراد جو ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کا جو رزلٹ ہے،
یعنی حیا کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ترک نہیں کرے گا. ہاں، کام کو ترک کرنا یہ حیا کا رزلٹ ہوتا ہے، تو اللہ ترک نہیں کرے گا. یا حیا نہیں فرماتا یعنی اللہ ذکر فرمائے گا اور اس کو جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں. یہ اور جب جو رحمت کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا. خوش کا نتیجہ رحمت کرنا، تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غضب فرماتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کام کو ڈس لائک کرتا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کو پنش کرے گا. تو یہ اس کا نتیجہ مراد ہوتا ہے، غضب اور رحمت اور یہ جو خوشی وغیرہ، اور اسی طریقے سے حیا کا مجموعہ ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال پیش کی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ مچھر جو ہے یہ بڑا چھوٹا سا جانور ہے، یہ بڑی عجیب کریچر ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ اپیرنٹلی بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ دکھتا بالکل ہاتھی کی طرح ہے. آپ نے غور کیا نہیں ہوگا، بالکل ہاتھی کی طرح. اس کی سونڈ بھی ہوتی ہے، اس کے 4 پیر ہوتے ہیں. ہاں، اور ابھی نئی جو ریسرچ آ رہی ہے اس میں تو بتایا کہ اس کے سامنے جو ہے نا اور 2 جو ہے نا وہ سونڈ کے بغل میں بھی جو ہے وہ اور 2 آلے ہوتے ہیں جس سے بھی وہ جو ہے وہ خون سک کرتا ہے. اور تو پتہ نہیں کیا کیا نئی ریسرچ میں تو اور زیادہ جو ہے مبالغہ کیا گیا ہے. لیکن ہمارے جو مفسرین کرام نے جس کو ذکر کیا ہے، کہا کہ یہ بڑا ایک عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ مچھر. ایڈیشنل کیا ہے اس کے اندر؟ ہاتھی کی طرح شکل ہے اس کی، لیکن ساتھ میں 2 پر بھی ہیں، اور بالکل اس کو گھسا کر کے وہ خون پیتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جب بھوکا ہوتا ہے تو زندہ رہتا ہے، اور جب خوب خون پی لیتا ہے تو یہ مر جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صبح آپ اٹھے خون پی کے مچھر دبا پڑا ہے ہاتھ کے نیچے، کمر کے نیچے، تو یہ ہوتا ہے. تو بزرگان دین نے فرمایا کہ دیکھیے دنیا دار بھی اسی طرح ہوتا ہے. دنیا دار کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو، اور جب عیش میں ہوتا ہے تو رب کو بھول جاتا ہے. تو غفلت میں ہونا موت کے مانند ہے، اور رب کو یاد کرنا زندگی کے مانند ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی باتیں سمجھائی ہیں. بہت بڑی بڑی مثالیں بیان فرمائی ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ چھوٹی چیزوں سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے جو بڑی چیزوں سے نہیں سمجھ میں آتی. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے چھوٹی چیزوں سے. جب وہ اتنی چھوٹی چیز ہے اس کی کوئی جو ہے وہ کوالٹیز آدمی غور کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار کمال کی کوالٹی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بڑا ہمت والا ہے. مچھر جو ہے ڈیرنگ باز ہوتا ہے، یہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے. شیر ہے، ہاتھی ہے، ٹائیگر ہے، لیپرڈ ہے، اور رائنو ہے، اور آپ کا جو ہے وہ جتنے بھی چیتا وغیرہ بڑے بڑے خونخوار جانور ہیں یہ انسانوں سے ڈر کر جنگلوں میں رہتے ہیں. لیکن یہ مچھر جو ہے وہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے، تو اس کے پاس گٹس بہت ہے، یہ بڑا ہمت والا ہے. دوسری کوالٹی اس کی یہ ہے کہ یہ چیلنج کر کے اٹیک کرتا ہے. یہ پہلے کان کے پاس آئے گا، کہے گا کہ دیکھو میں تم کو کاٹ رہا ہوں، بچ سکتے ہو تو بچ لو. آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا یہ بھنبھناہٹ اس کی اور بڑی کری ہوتی ہے. آدمی نیند میں ہوتا ہے، جس کی بھنبھناہٹ کی وجہ سے آدمی کی نیند جو ہے اڑ جاتی ہے. جو حضرات جو ہے مچھروں سے جن کا زیادہ سابقہ رہتا ہے، آج کل تو لوگ طرح طرح کی جو ہے وہ گڈ نائٹ اور کوائلز اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں، لیکن ان کا امیون سسٹم، اس مچھر کا امیون سسٹم بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. آج کل بڑی امیون کی باتیں چل رہی ہے یہ کورونا وائرس کی وجہ سے. مچھر کا امیون سسٹم اتنا زبردست ہے، آپ جو دوائی لاؤ گے اس کو مارنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو چڑھا رہا ہوتا ہے یہ سامنے اس کے اوپر بیٹھ کر کے کہ دیکھا بھائی آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، آئی ایم اسٹل ہیئر اینڈ آئی ایم اسٹل سروائیونگ. تو دیکھیے اس کو کتنا کانفیڈنس ہے. تو میں نے کہا اس کے پاس ڈیرنگ ہے، کانفیڈنس ہے. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی کوالٹیوں سے نوازا ہے. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے.
پریشان کر ڈالتا ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں. ایک اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ مچھر جو ہے نا یہ ہاتھی کو مار دیتا ہے، لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا. یہ اڑتا ہے، ہاتھی اڑ نہیں سکتا، چھوٹا سا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسی کوالٹیاں دی. اللہ اکبر. اب دیکھیے بڑے بڑے بادشاہ مچھر سے عاجز آ گئے. مچھر پریشان کر ڈالتا ہے، لوگ حیران پریشان ہیں. اس کے پیچھے بڑی بڑی دوائیاں لوگوں نے نکالی. آپ جانتے ہیں کہ ملیریا کے پیچھے ساری دنیا پریشان رہی ہے، اور ابھی تو اس کی دوائی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی منگوائی، اور کل تو جو ہے وہ بڑا زبردست بلنڈر بھی کیا. اس نے کہا کہ بس اس کو انجیکٹ کر دو تو وہ ایسی کورونا جو ہے وہ چلا جائے گا. سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے آ کر کے کہا کہ نہیں بھائی، اس کا اٹھنا بیٹھنا آج کل جو ہے نا، اس کا میل ملاپ جو ہے، ملاقاتیں غلط لوگوں سے ہو رہی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے آج کل. یہ صرف امریکی ہے، گورا دکھتا ہے، باقی جو ہے نا اس کی عقل جو ہے بالکل وہ غائب ہو چکی ہے. ہاں، اس کی باتیں نہ سنیں، یہ بالکل مخبوط الحواس ہو چکا ہے. یہ سارے جو ہے نا وہاں کے بڑے بڑے جو ہے وہ ڈیٹول وغیرہ کی کمپنیوں کے اور بڑے ڈاکٹروں نے آ کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کی باتیں نہ سنیں. دیکھیے مچھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بڑے بڑے ظالموں کا، بڑے بڑے جابروں کا غرور توڑا. آپ دیکھیں نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعوے دار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے سے اس کا غرور توڑا. مچھر کے ذریعے سے وہ اس کے جو ہے وہ دماغ میں گھس گیا. دن سویا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ڈیوٹی مچھر کو عطا فرمائی کہ جا، یہ جو ہے نا خدائی کا دعوے دار ہے، تو جا اور اس کا غرور توڑ. اور مچھر گیا اور اس کے دماغ میں گھس گیا. اور اس کے بعد جب وہ حرکت کرتا تو نمرود بے چین ہو جاتا، اس کو کسی کل چین و سکون نہیں ملتا. تو وہ کہتا کہ سر پہ جوتے مارنے پڑتے اس کو. تو اتنے جوتے مارے لوگوں نے، وہ نوکر رکھ کے نوکروں سے جوتے، کہا کہ مارو. کہا کہ بادشاہ سلامت ہو گیا، چین آ گیا. کہا نہیں ابھی چین نہیں آیا، اور مارو اور مارو اور مارو. تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے جو ہے وہ نمرود جیسے ظالم و جابر اور خدائی کے دعوے دار کو ذلیل کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑوں کو عاجز کر کے اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا قہار ہے اور کیسی اس کی بادشاہت ہے. اللہ اکبر. میں ایک حکایت جس کو جو ہے وہ مفسرین نے ذکر کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مامون الرشید، یہ مامون ہارون الرشید کا بیٹا، اور یہ وہی مامون الرشید ہے جس نے خلق قرآن کا جو ہے وہ فتنہ اسلامی دنیا میں جو ہے وہ مچایا تھا. تو یہ چونکہ خلیفہ تھا، خطبہ دے رہا تھا. یہ جب خطبہ دے رہا تھا تو اس کے آنکھ پہ آ کے ایک مچھر بیٹھا. اللہ اکبر. مکھی مچھر یہ عموماً جو ہے وہ گھوم گھوم کے آگے بیٹھتے ہیں، اسپیشلی مکھی. یہ مچھر بھی جو ہے وہ بار بار آ کر کے بیٹھا، پھر آ کر کے بیٹھا. اس نے اس کو بھگایا، وہ پھر آ کر کے بیٹھا، پھر اس نے بھگایا. 2-3 مرتبہ کے بعد وہ دفع نہیں ہوا، وہ خطبہ چھوڑنے لگا. اور خطبہ چھوڑتے ہوئے اس نے عاجز آ کر کے کہا کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھر کو کیوں پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بدیل بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا کہ مچھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ بڑے بڑے جابر بادشاہ مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کا اقرار کر لیں کہ تم دعوے دار تو بہت ہو، لیکن در حقیقت جو بادشاہت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، قدرت والا وہی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ایسے ہی یہ مکھی ہے، مکھی بھی جو ہے وہ پریشان کر ڈالتی ہے. چھوٹا سا جانور ہے، لیکن آپ اس کو اڑائیں گے تو پھر وہیں آ کر کے بیٹھے گی. آپ اس کو اڑائیں پھر وہیں آ کر کے بیٹھے گی. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے، آدمی عاجز آ جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے متکبروں کے جو ہے ان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تکبر کو جو ہے ختم کیا اور ان کو ذلیل فرمایا چھوٹوں کے ذریعے سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایگزامپل جو ہے بیان فرمائی، یہ مثال بیان فرمائی. تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب امتحان ہوا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جو مومنین کاملین تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، حق ہے، اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ اپنے کلام میں تو یہ اس کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لائے. سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کا اقرار کیا. اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کیا کہنے لگے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس کہاوت سے اور اس مثل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مراد لیا؟
अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान मजीद को पढ़ करके बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं, व यहदी बिही कसीरा, और बहुत सारे इसको पढ़ करके हिदायत की राह पा जाते हैं, हिदायत याफ्ता हो जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का जो मुअजिज़ कलाम है उसकी शान देखिए। युदिल्लु को पहले जिक्र किया कि गुमराह पहले, और हिदायत, हालांकि हिदायत जो है वो इज़्ज़त वाली चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो है वो उसका मकाम है, गुमराहों का कोई मकाम नहीं है। लेकिन पहले जिक्र किसका है? पहले गुमराही का जिक्र है। उसकी वजह यह है कि गुमराही असल है और हिदायत अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। जिसे चाहता है अपने फजल से, करम से, वो अल्लाह तबारक व तआला हिदायत याब फरमाता है। लिहाजा हमको अल्लाह तबारक व तआला का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए, कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने सबसे पहले तो हमें इंसान बनाया, इंसानों में जो है उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहस्सलात वस्सलाम में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा करोड़ शुक्र एहसान कि उसने हमें अहले सुन्नत व जमाअत बनाया, सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ग़ुलामी अता फरमाई, और हमें हमारे जो बुज़ुर्ग पेशवा और हमारे इमाम ऐसे अता फरमाए कि जिन पर सारा ज़माना नाज करता है और जिनकी हक़ानियत सारी दुनिया में चहारदांगे आलम में जो है वो आम और ताम है। ख़ासकर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमत व रिदवान की तालीमात और उनका दामन हमें अता फरमाया। तो ये हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है। युदिल्लु बिही कसीरा, अल्लाह ने फरमाया कि ये इसके ज़रिए से कसीर लोग हिदायत पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे हिदायत अता फरमाता है वही हिदायत याब होता है। व यहदी बिही कसीरा, और इसके ज़रिए कसीर लोग हिदायत याब भी होते हैं। अब आप देखिए पूरी दुनिया में 1.3, 1.4, कुछ लोग कहते हैं 1.5 बिलियन मुस्लिम्स हैं, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो गुमराहों की तादाद आज भी ज़्यादा है। तो युदिल्लु बिही कसीरा, गुमराह ज़्यादा है, गुमराहियत जो है चूँकि असल है और वो ज़्यादा है, और हालांकि हक़ जो है वो इज़्ज़त वाला है, अल्लाह की बारगाह में मकाम व मर्तबे वाला है, लेकिन हक़ के मानने वाले आपको हर ज़माने में कम मिलेंगे। इसीलिए फरमाया गया कि हक़ जमाअत के साथ रहो, हक़ानियत का साथ दो, हक़ को समझो, हक़ पर कायम हो जाओ, और हक़ को समझकर जब हक़ पर कायम हो जाओ तो उसके बाद उस राह में आने वाली सारी तकालीफ, सारी मुसीबतें बर्दाश्त करो। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपका मकाम बुलंद होगा, आपका मर्तबा बुलंद होगा। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, लेकिन गुमराह वही होते हैं जो फासिक व फाजिर होते हैं। इस आज की जो तफसीर का खुलासा ये है, आप कोविड-19 के तनाजुर में इसको देखिए कि ये मच्छर से भी छोटा वायरस है जिसने दुनिया के बड़े बड़े तागूतों को, बड़े बड़े नमरूदों को, बड़े बड़े मुतकब्बिरीन को, जो समझते थे कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हमारी जो तैयारियां हैं, हमारे पास जो वेपन्स हैं, हमारे पास जो ताकत है, हमारे पास जो तैयारी है जंग की और जो बेड़े हैं, हम सारी दुनिया को हिलाकर रख देंगे, हमारी तरफ कोई तिरछी नज़र से नहीं देख सकता। लेकिन आपने मुलाहिजा फरमाया कि एक ऐसा छोटा सा वायरस आया जिसने लाखों लाख लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया, और अल्लाह जाने कितने लोग जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सारे मुसलमानों को इस बला से और इस वबा से महफूज व मामून फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत बाहिरा का इजहार है, इसीलिए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट चलो, फफिर्रू इलल्लाह, उसकी बारगाह में आओ, उसकी पनाह में आ जाओ। उसकी पनाह में जो आ जाता है, कोविड-19 हो, बला हो, तूफान नूह हो, कोई मुसीबत हो, अल्लाह तबारक व तआला की जो पनाह में आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हर बला से, हर वबा से, हर किस्म के आफात अर्दी व समावी से अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसको अपनी पनाह अता फरमा देता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। हम कुरान मजीद की आयात की मुख्तसर तशरीह आप हज़रात की खिदमत में पेश करेंगे, और आप हज़रात से गुजारिश है कि इसको समाअत फरमाएँ और इसको शेयर करें, आगे अहबाब तक पहुँचाएँ। अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें कुरान मजीद से महब्बत करने, कुरान मजीद को समझने और कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए। हमारी टूटी फूटी इबादतें जो माह सियाम में हम जो कर रहे हैं, अल्लाह उसको कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। रमज़ान में इबादत कीजिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़िए,
اور اس کے لیے بڑی خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو بھی اس کے صغائر ہوتے ہیں، صغائر بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے کرم سے نیکیوں کے بدلے، لیکن کبائر کے لیے ہمیں توبہ و استغفار کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ بخش دے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، آخری 10 دن کی طاق راتوں میں انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر کو بھی تلاش کریں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں اور دوستوں کو، احباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جو ہے وہ اشتیاق دلائیں اور ان کو ترغیب دیں اس بات کی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس رمضان مبارک میں ہم کریں گے تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ جل وعلا سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمامی حضرات کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔